Hello, Mir Faisal Said. Let me know when you want to start. Okay, thank you. Mohtaram Zahid Khan Sahab and all dear group members of Pure Discussion Group, Assalamu alaikum, Shalom and a very very good afternoon to each and every member because कम से कम हमारे यहाँ तो आफ्टरनून है और अलग अलग मुल्कों में अलग अलग टाइम हो रहा होगा। बहरहाल सबको नेक तमन्नाएं। सर आपसे हमारी बातचीत होती रहती है और आपने ये बताया कि वो आदम जिसका कुरान शरीफ में जिक्र है वो अधिक से अधिक 5-6-7 हज़ार साल की बात है, जबकि करोड़ों साल आपने बताया जब से दुनिया बनी हुई है और आदमी और इंसान लोग इसमें हैं। बहरहाल कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हमने आदम में अपनी रूह फूकी, यानी कि खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ईश्वर ने उस आदम में अपनी रूह फूकी और फिर सबको कहा कि इसको सजदा करो और सब सजदे में गिर पड़े सिवाय एक के। तो आखिर इस रूह में ऐसा क्या राज है कि अगर अल्लाह ने अपनी रूह किसी में फूकी तो ही सजदे का हुक्म क्यों दिया, और क्या पहले आदमियों के लिए कुछ नहीं था ना उनको सजदे का हुक्म? तो आदम साहब की स्पेशलिटी क्या है? वो रूह बन गई जो खुदा ने फूकी, और रूह का क्या इतनी इम्पोर्टेंस है कि रूह फूकने से सजदे में गिरने को क्यों कहा? पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। रूह का राज जो है पुरानी किताबों में ये है कि ये एक खास अमल है खुदा की तरफ से। इस जमीन पर इस वक्त 21% ऑक्सीजन है। अगर कम हो जाए तो फेफड़े सांस नहीं ले सकते, ज्यादा हो जाए तो फेफड़ों में आग लग सकती है और जंगल भी भग से आग पकड़ सकते हैं। इससे पहले जब ये कायनात बनाई गई तो हजार गैसेस थी, वो कहाँ चली गई किसी को मालूम नहीं। अब खुदा के अंदर एक सिलसिला है जो हम नहीं जानते, जिससे जिंदगी वजूद में आती है और मुर्दा जिंदगी में जिंदगी आ जाती है। तो ये तो अभी जुम्मा ये हमारा आदम अभी का है। पहले भी कई आदम आए जिनका जमाना 6000 साल का था, लेकिन जो हमें नहीं पता है वो ये है कि रूह की दुनिया में जब भी खुदा कोई नई मखलूक तख्लीक करता है तो पुराने रूहों को कहता है कि सजदा करो। मुराद ये है कि मेरी हमद व सना व तारीफ करो कि मैं इस काबिल हूँ कि ये तख्लीकात की जाती हैं। तो ये सिर्फ आदम को सजदा नहीं कर रहे, ये सिर्फ गलतफहमी पैदा हो गई है, क्योंकि हम समझते हैं अभी भी कि हम कायनात में जिंदगी यही है, ये सबसे काबिल हम है। ये हमें धोखा लगा है। साइंस अब जो कोशिश कर रही है, फ्रांस में जो बनाई है 60 किलोमीटर, और वो धमाके से पता करना चाहते हैं वो कौन से एलिमेंट हैं जिसमें जिंदगी है। अभी वो एलिमेंट इनके हाथे नहीं चढ़े, लेकिन वो अगर पता लग जाए तो सारी जिंदगी का राज उन एलिमेंट में खुल जाता है। जैसे मैं एक दफा आने वाला जन्नत में था तो मैंने देखा कि एक शख्स है जो अपनी फूंक से मुर्दा चीज में जिंदगी डाल देता है। तो ये वाकयात जब होते हैं वो एलिमेंट इंसान में भी आ सकते हैं अगर उस पे वजद के आदम तारीख हो। तो ये जिंदगी का राज एक दफा इंसान को भी पता लग जाएगा और वो भी कर सकता है, कोई नई मखलूक तख्लीक कर सके। मोहतरम जाहिद खान साहब, अभी अभी आपने जन्नतों का जिक्र किया और ये किया कि वहाँ एक आदमी से मुलाकात, दिस एंड दैट। आपका यह दावा है कि आप खुदा से मुलाकात करते रहते हैं, आपकी उससे बातचीत होती है, खुदा अपना दिल आपको बताता है, और जाहिर सी बात है कि जैसे नबी लोगों को या नेक लोगों को इल्हाम और वही होती है, वो जाहिर सी बात है कि आपको भी होती है मोहतरम।
تو میرا سوال یہ ہے، جیسے آپ کا بیس یا پیدائش کی جگہ پاکستان ہے، وہاں کی بیسک لینگویج اردو ہے، آپ جب سے شاید جہاں تک مجھے نالج ہے جرمن میں بہت لمبے ٹائم سے رہ رہے ہیں، انگلش تو چلیے انٹرنیشنل لینگویج ہے، پورے دنیا میں بولی جاتی ہے، جرمن لینگویج بھی کچھ نہ کچھ ہوگی، تو اٹ مینس کہ آپ اردو، انگلش اور جرمن لینگویج تو ضرور جانتے ہوں گے. بٹ سوال یہ ہے کہ چاہے تو خدا تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، چاہے آپ نے جنتوں میں سیر کی، چاہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ جتنے نبی ہو کر گزرے ہیں ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، اسپیشل طور پر جو الہام اور وحی آپ کو ہوتے ہیں وہ کس لینگویج میں ہوتے ہیں سر؟ اور اگر خدا نے آپ سے کبھی بات کی ہے تو کس لینگویج میں کی ہے؟ یعنی کہ انگلش، ہندی، اردو، جرمن لینگویج ایکسیٹرا ایکسیٹرا. پلیز انفارمیشن پرووائڈ کیجیے. شکریہ. موت کے بعد جو زبان آپ جانتے ہیں وہ اپنے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، لیکن موت کے بعد جو یونیورسل لینگویج ہے، زبان، وہ ٹیلی پیتی ہے. اسے بولا نہیں جاتا بلکہ دیکھ کر بات کا مضمون جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے یہاں شہد چمچے سے کھاؤ تو پھر پتہ لگتا ہے ذائقہ، وہاں تصور کیا اور وہ تصویر آ جاتی ہے، تو وہ یونیورسل لینگویج ہے. اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں الہام اور وحی کا اور اس سے آگے حقیقت کا، تاکہ بات آپ پہ کھل جائے، کیونکہ عام انسانوں کو یہ بھی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی ہر نبی عام انسان ہوتا ہے، نہ عام انسانوں میں بھی انسانوں میں فرق ہو جاتا ہے. الہام یہ ہے کہ کوئی سوچ آپ کے اندر نہ ہو، نہ کہیں سے آ رہی ہو، آپ کی سوئی خالص فکر اللہ کی فکر اللہ میں کھوئی ہو اور دل پہ ایک مضمون جاری ہو جائے، اسے الہام کہتے ہیں. اب اس الہام کو بتانے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کو الفاظ میں لانے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، سمجھنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو وحی ہے ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، جنتوں کی گھٹیاں بجتی ہیں اور جسم کا حال عجیب ہو جاتا ہے. پھر خدا کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے پانی گر رہے ہیں، اور پھر وہ مضمون جو ہے پورے آواز کے ساتھ ٹیلی پیتھی میں شامل ہوتی ہے، آواز میں شامل ہوتی ہے، تو مضمون جو ہے وہ پھر سن کے اس میں غلطی کے امکان کا. اس سے آگے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ روح جسم سے نکلے اور کان کو چاک کرتی ہوئی، جنتوں کو چاک کرتی ہوئی خدا کے سامنے جا کے بیٹھ جائے. اس کے بعد جب وہ خدا بتاتا ہے اسے محبت الہی میں ٹیلی پیتھی، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان میں سن رہی ہوتی ہے اس پیغام کو، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. تو جہاں روح واپس آتی ہے تو اس میں غلطی کا امکان بہت ہی کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، تو بعض اوقات لوگ ان کو غلط ملت کر دیتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بڑی ضرورت ہے. محترم زاہد خان صاحب، دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک روح، ایک جان. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ ہیں یا میں ہوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جان یعنی کہ میری باڈی، جو بھی خدا تعالیٰ نے ہیلتھ دے رکھی ہے، کہ صحت، تندرستی یا جیسی بھی باڈی کی بناوٹ ہے، پلس روح بھی ایگزسٹ کہیں نہ کہیں کرتی ہوگی جب تک ہماری جان میں نہیں آئی. اور جان سے اگر روح نکل جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جان ایک ڈیڈ باڈی. بٹ بیسک ڈفرینس ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ جان میں اور روح میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ جان تو میرے حساب سے بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے سر، اور ہوتی ہے.
पेड़ पौधों में भी होती है, जानवरों में होती है, चरिंदों परिंदों में होती है। तो अगर हम ये कहें कि रूह में और जान में क्या फ़र्क है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो बताएं। शुक्रिया। जान जो है वो रूह नहीं है। और जैसे हम किसी को मोहब्बत में कहते हैं तो मेरी जिंदगी है, ये भी रूह नहीं है। जानदारों और रूह में फर्क ये है सिर्फ कि रूह में वो इमेजेस आ जाती हैं जो खुदा के अंदर है, जैसे सुनना, सोचना, देखना और तरक्की करना रूहानियत के लिए। तो बहुत सी चीजें जान में भी आ जाती हैं, लेकिन एवोल्यूशन हो जाना किसी चीज का तवत्तर मार्फत इलाही के अंदर और आगे बढ़ना, ये काम सिर्फ रूह का ही है। तो वो जो सलाहियतें हैं खुदा के अंदर वो रूह डालता है। जान में जो है वो सिर्फ असूल है, वो कुछ असूल रखता है, उससे ज्यादा वो तरक्की नहीं कर सकते। ये बेसिक फर्क। खुदा के रूह में शऊर है, जिंदगी का एक प्रोसेस है, इल्म है, हिकमत है और चीजों को मुकाम आला और कमाल तक पहुंचने का ये रूह है। तो वो रूह जो है उसका मतलब ये भी कहा गया है कि गॉड क्रिएटेड मैन हिज ओन इमेज। खुदा ने अपनी सूरत और शक्ल में इंसान को पैदा किया, बनाया। तो वो जो है और सोल, मैं पीछे ही बता चुका हूं, ये फर्क है। वो जो है उसकी जैसे जिस्म की एक फॉर्म है, रूह की एक फॉर्म है, उसमें तरक्की होती है मार्फत इलाही में, लेकिन उसकी गज़ा और है। और जो जान जिसे कहते हैं आप, ये सोल है, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ। ये पिछली बार मैं बता चुका हूं, ये एलिमेंट है, इसके बगैर कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। रूह के अंदर वो एलिमेंट है जरिए जो ना साइंस और ना रूहानियत दरियाफत कर सकती है। ये एक खास राज इलाही है जो खुदा के पास है, जिसमें बहुत कुछ शामिल है। देखिए एक वक्त आएगा कि खुदा इस पर से भी पर्दे उठा देगा। तो वो जो है एक जिंदगी के कमाल का प्रोसेस है। तो जब जिसमें जो जान है, जब वो निकलती है, इसकी सजा जो है मोहब्बत इलाही है। जब ये निकलती है तो शऊर, इल्म, हकीकत सब कुछ अपने साथ ले जाती है। फिर वो मुर्दा जो जान थी वो मुर्दा हो जाती है। ये फर्क है इन चीजों।
محترم زاہد خان صاحب، اصل میں میرے مائنڈ میں یہ بات آ رہی ہے کہ روح اور جسم کمانڈ کر سکتا ہے روح کو، یا روح ہی کمانڈ کر سکتی ہے جسم کو؟ یا اگر ہم اپنے جسم میں کچھ پریورتن کریں، کچھ بدلاؤ کریں، یا اپنے جسم کو ایک الگ طریقے سے رکھیں، تو کیا روح ہماری اچھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا روح کو جیسا ہے اسے ایسا ہی رہنا ہے، اور ہم اپنے جسم کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں اس سے روح انکنسرنڈ رہتی ہے؟ بتائیں. شکریہ. 6 چابیاں آپ کو ملی ہیں خدا کی طرف سے: جسم، دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح. اور یہ ایک دوسرے کو کمان بھی کرتے ہیں، ہدایات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی نیا بھی ڈوب دیتے ہیں. لیکن اگر یہ 6 چابیاں خدا کی تلاش کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے روحانی سفر کریں تو پھر یہ کوئی مقام پر چھا جاتی ہے. لیکن اس کے جو مین اسٹیئرنگ ہے وہ جو ہے وہ روح ہے. چونکہ اس گاڑی کا اسٹیئرنگ روح ہے، لیکن جب تک یہ مطابقت نہ پائے، ہارمونی، یہ ایک دوسرے کو بھی دھکیلتی رہتی ہے. اس لیے انسان کا کام کے اندر، انسان کی زندگی میں بڑی گڑبڑ رہتی ہے. جیسے آپ کے 6 نوکر ہوں اور ہر نوکر، کوئی نوکر آپ کا تابع نہ ہو، ہر نوکر جو ہے وہ اپنا مرضی سے کام کرے، تو پھر دیکھ لیں کہ آپ مالک کہیں گے. تو جو زندگی معرفت الہی سے دور چلی جاتی ہے، اس زندگی کے اندر کبھی جسم کمان کرتا ہے، کبھی شعور چھا جاتا ہے، کبھی دماغ چھا جاتا ہے، کبھی ضمیر اوپر نیچے ہو جاتا ہے. یہ بگڑی ہوئی دنیا ہے جسے ہم کہتے ہیں خدا سے دور ہے. اس اندھیروں والی دنیا کو نور میں لانے کے لیے خدا اپنی طرف بتاتا ہے کہ مجھے جاننے کی کوشش کرو. مجھے جان جاؤ گے تو زندگی کا ہر آرڈر اور اس کی حقیقت تم پا جاؤ. میں نے غلام احمد قادیان کو روح کی دنیا میں دیکھا تو سفید لباس بھی تھا، اس میں دھواں بھی تھا. تو ہر نبی جو کچھ بتاتا ہے وہ اپنی روحانی ترقی کے مفہوم میں بتاتا ہے. اس کا اظہار مختلف ہوتا ہے. عیسیٰ کا کچھ اور اظہار ہوگا، محمد کا کچھ اور ہوگا. تو میں ہر بات جو غلام احمد قادیان کی ہے وہ لفظ آخر نہیں ہے، تو اس کے اندر بہت سی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں. تو وہ جو بتا رہا ہے وہ اپنا بتا رہا ہے. تو جو بھی آنے والا ہوتا ہے اس کو خدا کی ذات اور تفصیلات دیتی ہے، لیکن ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہے. تو جو بتا رہا بتاتا رہے. اور جو مجھے بتایا ہے کہ غلام احمد قادیان نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں جیسے مشن فیل ہو گیا ہے، تو وہ بھی میں نے بتا دی ہے. اس کا جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں کہ 6 چابیاں ہیں، وہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ڈالتی رہتی ہیں. اور باقی کے جسم کی حرکتیں، جسم اگر گندا ہے تو روح بھی گندی، یہ ٹھیک نہیں ہے. غلام عیسیٰ ابن زکریا، عیسیٰ ابن مریم، وہ کہتے ہیں جو تو کھاتا پیتا ہے جسم تو یہ گندا نہیں کرتا، وہ تو نکل جاتا ہے فضلہ بن کے. جو چیز گندے کرتی ہے، اب عیسیٰ ابن زکریا اگلی بات کر رہے ہیں. وہ انسان کے اندر کے جو خیالات ہیں، جو برے خیالات ہیں، جو ظلمت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ تجھے گندا کرتے ہیں. تو وہ اس وقت بات کر رہے ہیں دماغ کی اور شعور کی. میں آگے سے بات کر رہا ہوں دل کی اور روح کی. تو جب یہ چیزیں حالات آ جائیں تو کوئی چیز ایک دوسرے کو گندا نہیں کرتی، بلکہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے خدا سے ملنے کے لیے.
تو जिस्म की हरकतें और खाने पीने की बात करेंगे तो जब तक जिस्म जो है अगली चाबियों से नावाकिफ है तो फिर उसे जानवर कहा जाएगा। जो है वो अगली चाबी पे आएगा दिमाग की तो उसे नफ्से लमामा कहा जाएगा, जिसे ये कहते हैं। अगले चाबी पे आ जाए तो उसे शऊर कहा जाएगा। अगले चाबी पे आ जाए तो नूर की मखलूक में वो कदम रख देगा। उससे अगले चाबी पे आ जाए दिल की तो खुदा की दुनिया में कदम रख देगा, और वो जो है वो उसको ड्राइव करती हुई हर अमले पे उसका साथ देगी। इसे वो कहा जाता है जिसके पास सब चीजें मौजूद हों और एक संग्रह पे हों। इसलिए शऊर, हिकमत, तालीम, इल्म सब कुछ रूह के साथ ही जाता है आगे। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, शुक्रिया। असल में एक ऐसा सवाल मन में है कि बार बार उठता है और कम से कम आप ही से पूछ लेते हैं। मुसलमानों से जितनी हमने मालूमात हासिल की वो इस तरह की बात बताते हैं कि आदमी की डेथ हुई, उसको कब्र में दफना दिया गया, वहाँ उससे सवाल जवाब हुए और उसके बाद जो उसके सवाल जवाब की रिपोर्ट थी उसकी रूह एक अच्छी जगह या बुरी जगह में मुंतकिल या कर दी गई, ट्रांसफ़र कर दी गई। अब वो अच्छी जगह में गई या बुरी जगह में गई, वहाँ पे उसको क़यामत तक रहना है, जब तक कि रोज़े महशर नहीं आ जाता, जब तक कि हिसाब किताब नहीं हो जाता और हुक्मी फैसला ये नहीं कर लिया जाता कि ये आदमी जन्नत में जाना है या दोज़ख में। आपने भी कहा, पता नहीं आपने कितने करोड़ों साल कहे कि इतने बने हुए दुनिया हो गई है, तो जाहिर सी बात है जो करोड़ों साल पहले इंसान आया होगा, अगर उसके साथ ऐसा अमल हुआ होगा तो वो भी आलम अरवा में अच्छी या बुरी जगह में होगा। और जाहिर सी बात है कि जब हिसाब किताब होना है यानी कि क़यामत के दिन तक, तो उस रूह को बुरी जगह या अच्छी जगह में रहना है, तो इतने करोड़ों साल के इंतज़ार क्यों करवाया गया रूहों को कि उनका अगला हिसाब किताब हो? क्या आप इस कॉन्सेप्ट को तस्लीम करते हैं या इसको गॉसिप्स मानते हैं सर? बताएं, शुक्रिया। ना इस मजमून को मोहम्मद समझ सके और ना ये आमलिया के गुलाम अहमद कादियान समझ सके, और ना ही वो मिर्ज़ा ताहिर अहमद जिससे मेरी बातचीत हुई वो समझ सका, और ना ही पीछे अंबिया सिर्फ एक है, ईसा इब्ने ज़करिया है, ईसा इब्ने मरियम। उसने कहा था कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, तो क़यामत के 6 मज़मून हैं। पहले वो जिंदगी मुर्दा थी लेकिन खुदा ने उसको जिंदगी दी, फिर रूह की दुनिया में वो जिंदा रही, फिर जिस्म के अंदर एक नया सफर शुरू हो जाता है। तो ये कोई 6 प्रोसेस है क़यामत के। अब वो जैसे हिसाब किताब होता है क़यामत में, ये तो किससे कहानी है, ये उनको सुनाया करें जो 1500 साल पहले आए थे। जो रूह जिस्म को छोड़ती है, एक नई जिंदगी, एक नई क़यामत में दाखिल होती है और वो वहाँ अपनी कोशिश के मुताबिक सफ़र करती हुई पहुँच जाती है और उसकी ज़िंदगी वहाँ शुरू हो जाती है। या अंधेरे हो या अच्छी दुनिया, आलमी बरज़ख या न्यूटन या जन्नत, जहाँ भी हो। उसके बाद जो फाइनल है वो ये है कि जब खुदा का ज़माना ज़मीन पे आ जाएगा तो दोस्त की भी ठंडी कर दी जाएंगी, यानी यहाँ से कोई जाएगा नहीं। फिर एक और क़यामत है जिसे हम फाइनल जजमेंट कहते हैं। यहाँ तो गुंजाइश नहीं है 6 क़यामतों की तफसील से, लेकिन वीडियो है मेरे पास जो मैंने बनाई थी, वो मैं भेज दूँगा आपको। तो वो जो फाइनल क़यामत है वो खुदा के साथ सेटलमेंट होगी,
جب وہ حجابوں سے باہر آئے گا. اس قیامت کی ترتیب کیا ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں، لیکن ایک ایک منٹ کی ویڈیو میں نہیں بتایا جا سکتا. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے اتنی بات تو بتائی کہ روح جب اس جسم کو چھوڑتی ہے تو کہیں چلی جاتی ہے، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک انسان میں سے روح نکلی تو کیا وہ کسی اور جگہ کسی اور جسم میں داخل ہوتی ہے؟ یا فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے دوں کہ آج کی سائنس بھی پروو کرتی ہے اور جیوگرافی سے بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا زیادہ تر حصہ آج بھی پانی یا سمندروں کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو سمندری مخلوق ہے، مچھلیاں جتنی بھی بڑی سے بڑی، ہر بڑی مچھلیاں ٹنوں کے حساب سے تھاؤزنڈز آف کیجیز مچھلیاں کھاتی ہیں. انسان بھی مچھلیوں کا بے تحاشا شکار کرتے ہیں اور پوری دنیا کی مارکیٹس میں بکتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سر، مچھلی کو لے لیجئے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں مچھلیاں روزانہ اس طرح سے جاتی ہیں تو وہ روحیں بھی ان سے نکلتی ہیں. تو آپ کیا مانتے ہیں، آپ کی تحقیق یا آپ سے کیا بات ہوئی خدا کی کہ وہ روحیں کسی اور جنم میں جا کر کسی اور باڈی میں چلی جاتی ہیں یا وہ روحیں کسی ایک جگہ پہ اکٹھی ہو رہی ہیں؟ بتائیں. شکریہ. اس کی مثال میں پھر دیتا ہوں. جیسے آپ کا جسم ہے، روح کے بھی ایک ایسی فارم ہے. اب ایک جو تار ہے اس کی ربڑ کو اتاریں گے تو جسم اتر گیا، اندر جو تار ہے وہ ننگی تار ہے، اسے روح کہا جاتا ہے. سول کیا ہے؟ سول وہ ہے جو کرنٹ آ رہا ہے اس ننگی تار کے اندر. یہ ننگی تار میں جو کرنٹ آ رہا ہے یہ زندگی دے رہی ہے روح کے فارم کو. تو روح کی فارم بھی پہچانی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر جو کرنٹ آ رہا ہے وہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے. اگر وہ کرنٹ نہ آئے تو وہ تار بھی ٹھنڈی ہو گئی اور جسم بھی کیا. اب یہ ہے کہ روح اور جسم کا تھوڑا سا فرق بیان کر دیں. جسم جو ہے کھانا پینا خوراک اسے چاہیے، ہوا چاہیے، سورج کی گرمی چاہیے، یہ چیزیں اسے بڑھاتی ہیں. وہ جو اندر ایک بیج ہے نطفہ، وہ کھانے پینے اور ہوا اور سورج سے نہیں اپنا بڑھتا. اسے چاہیے کھانا پینا خدا کی پیاس اور کھانا خدا کی سچائی اور معرفت الہی ہے. اس کی ہوا جو ہے جسے ہم سانس لیتے ہیں وہ ایک ایسے ایٹماسفیئر میں ہو کہ اس روح کی تربیت کی جائے کہ وہ اچھی دنیا میں چلی جائے. یہ ہوا ہے. اور جیسے سورج کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، خدا کی محبت الہی کی دنیا میں جب تک ہم قدم نہیں رکھتے تو روح کے اندر نور نہیں آتا. تو روح کا بڑھنا اور معاملات ہے، جسم کا بڑھنا اور معاملات ہیں. وہ اپنے اپنے مقامات پر جاتی ہے. جو کالے روح ہیں وہ اپنے مقامات پہ جاتی ہیں جسے دکھ اور درد کی زندگی کہا گیا ہے. جو تھوڑی سی صاف ہے وہ اپنے مقامات پہ جاتی ہیں روحوں کے، جسے عالم برزخ کہا گیا ہے. اب یہ دونوں جہاں پہ روح جاتی ہیں اندھیروں میں یا عالم برزخ میں، ان کے انگنت جہان ہیں. پھر اس سے جو آگے معرفت الہی کی روحیں ہیں وہ نورل ڈائمینشن میں چلی جاتی ہیں. ان کے مقامات اور اعلیٰ ہیں، ان میں اتنا نور ہے کہ وہ پرواز کر جاتی ہیں انگنت جہانوں میں، نیچے پرواز کر جاتی ہے اور اپنے اپنے نور کی رفتار کے مطابق. اس کے آگے پھر نور میں کثرت ہے، وہاں سے پھر وہ فردوس شروع ہوتی ہے. فردوس کے بھی 3 جہان ہیں، ان 3 جہانوں کے اندر انگنت جہان ہیں. تو اپنے اپنے نور کے مطابق پھر روح جو ملتا ہے خدا سے وہ اپنے اپنے مختلف جہانوں میں جاتی ہے.
इन ऑल, क्या आपकी बात से मैं ये समझूं कि आप रीबर्थ कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं करते, ना ही उसको मानते हैं? आप ये नहीं मानते हैं सर कि रूह एक जिस्म से निकली तो किसी न किसी दूसरे जिस्म में उसको मुंतकिल होना है और इसी तरह से एक साइकिल चलती रहती है? इस बात को तो फिर आप कंडेम करेंगे सर, बताएं। शुक्रिया। बिल्कुल कंडम और नहीं मानता, क्योंकि मेरा मुशाहिदा बताता है कि जिस शख्स का जिस्म हो उसके साथ भी तीन रूहें काम करती हैं, लेकिन इस इंसान का जिसका जिस्म है, इसकी रूह अपनी है। तो बाद बार ऐसा होता है कि इंसान कहता है मैं यहाँ पहले रहा हूँ, यहाँ से गुजरा हूँ, तो वो जो रूहें काम कर रही है आपके साथ, वो जो है वो अपना प्रेजेंस करती है, अपनी सोचें आपके अंदर। और ये मेरे मुशाहिदे हैं, मैं कोई अपना ओपिनियन बयान नहीं कर रहा। तो दूसरी जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती, वरना तो कानून अगर वो दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाए तो 3 या 4 रूहें ये कानून नहीं है, जो मैं देख भी चुका हूँ। और कई दफ़ा इसका खुदा ने भी मुझे इजहार किया। हाँ ये है।
روح کی دنیا میں جانا پڑتا ہے اور کام کرنا پڑتا ہے مختلف درجوں میں. اسے ری انکارنیشن تھیوری کہتے ہیں. یا کوئی روح زمین چھوڑ گئی ہے تو 7,000 سال کے بعد اسے موقع ملتا ہے کہ زمین پہ کسی شخص کے ساتھ جا کے کام کرے. تو پھر ایک روح نہیں ہوتی، 3 روح ہوتی ہیں. لیکن کوئی روح کسی روح کے اندر حلول نہیں کرتی. یہ واقعہ تو امر حقیقت ہو چکا ہے. جو عیسیٰ نے کہا تھا کہ الایا کی جو روح ہے وہ کام کر رہی ہے یا کے ساتھ، کوئی حلول نہیں کیا. یہودی یہ مانتے تھے کہ وہ خود آئے گا واپس. حلول بالکل نہیں کرتی، دوسرے میں داخل نہیں ہوتی، اثر انداز ڈالتی ہے، اپنا انسپریشن دیتی ہے. لیکن آخری اختیار اس کو ہوتا ہے جس کا جسم ہے زمین پر. وہ چاہے تو اثر لے لے، چاہے تو نہ لے. محترم زاہد خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جیسے آدمی کرم کرتا ہے، کام کرتا ہے دنیا میں، ویسے ہی اس کو ریزلٹس مل جاتے ہیں. جیسے کہ کبھی اچھے کرم کرو گے تو اچھا پھل ملے گا، برے کرم کرو گے تو برا پھل ملے گا. کیا ہم اس بات کو ایسے لے سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم نے اچھے کام کیے تو اچھے ریزلٹس ہمیں یہیں کے یہیں مل جائیں گے، برے کام کیے تو برے کے برے ریزلٹس یہیں کے یہیں مل جائیں گے؟ یا ہم اس حقیقت کو مان کے جی سکتے ہیں زندگی کو، یا یہ ضرور ہی ماننا چاہیے کہ ہمارے اچھے اور برے کرموں کا ثواب یا گناہ، اجر یا عذاب بعد میں ملنا ہی ملنا ہے عالم ارواح کی دنیا کے بعد؟ کون سا عقیدہ صحیح ہے یا کون سا نظریہ صحیح ہے جس کے ساتھ زندگی کو بتانا چاہیے؟ محترم بتائیں. آپ اچھے عمل کریں یا برے عمل کریں یا اور کھچڑی بنا دیں بیچ میں، روح جو جب نکلتی ہے تو وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے، مائنس پلس. جو کچھ ہوتا ہے روح میں اندھیرے یا جہاں جہاں کچھ صفائی، وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ کس دنیا میں ہے. تو اچھے کرم، وہ تھا نا کہ اچھے کرم کا یہ ملے گا، برائی کا یہ ملے گا. لیکن اب تھوڑی سی تفصیلات اور آ گئی ہیں. وہ یہ ہے کہ روح کے اندر کا جو حال ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اس کا عقیدہ، اس کی عادتیں، اس کے نیک خیال، وہ سب کچھ روح کی دنیا، روح میں دکھائی دیتے ہیں. اس کے مطابق وہ خود ہی میگنیٹ ہو جاتی ہے. خدا نے ایک ایسا نظام بنایا ہے اور اس سمت چلی جاتی ہے اس دنیا کے جہاں اس کا ٹھکانہ ہے. اسے آپ جنت کہہ لیں یا دوزخ کہہ لیں. آپ کے یہاں بھی ہے کہ بھکتی، پھر اس بھکتی کے آگے اگمان بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ گھومتے رہنا. نروان آ جاتا ہے جہاں انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، انلائٹڈ. یہ تو بات بدھ بھی کہتے ہیں، گوتم بدھ، کہ اب تو مجھے جسم نہیں دے گا. وہ دیکھ لیا تھا اپنی روح کو کہ میں نے وہ انلائٹڈ ریلیٹیو پالی ہے کہ اب مجھے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آگے ہی آگے درست ہوتی جاؤں گی. تو ہندو نظریہ جو ہے ری انکارنیشن، اس کو غلط سمجھا گیا ہے. جو روح نروان پا جاتی ہے اسے اگوان واپس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو نام دیا گیا ہے بار بار آنا، اس کی تفصیل چاہیے. اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں پہلے. ہاں، 12 سال کی لمیٹیشن کے جو بچے ہیں یا ان میں سے تھوڑے سے آگے چلے جاتے ہیں جو حادثات میں مارے جائیں، تو کائنات میں ایک اور بہت سی جگہ جہاں پہ زندگی ہے، لیکن یہ خاص بینیفٹ ان بچوں کو ملتا ہے تاکہ وہ ترقی کر سکیں.
ورنہ اکثریت جو روح ہے وہ اپنے جو وہ دکھا رہی ہوتی ہے اپنا اثر سب کچھ، وہ جس دنیا میں جاتی ہے پھر وہاں سے اس کا اگلا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن کسی روح کو دوبارہ جسم دے کے یہاں نہیں بھیجا جاتا۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک امپورٹنٹ سوال اور آ رہا ہے من میں کہ فار ایگزامپل ایک انسان کی روح نکل گئی، وہ ڈیڈ ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا، دفنایا گیا یا کریا کرم یا اگنی کے حوالے کیا گیا، ان آل باڈی کو ڈسٹرائے ہو گئی، روح اس کی چلی گئی تھی، تو کیا اس روح کو یہ جانکاری رہتی ہے کہ آگے اس کے پریوار کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر دنیا میں؟ اور اگر خدا نخواستہ پریوار کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے یا پریوار کو کسی نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تو کیا اس روح کو جانکاری مل جاتی ہے؟ اور کیا وہ روح ان چیزوں کا بدلہ لے سکتی ہے، یا وہ کیا کر سکتی ہے، یا روح کو کسی طرح کی جانکاری نہیں ملتی؟ بتائیں، شکریہ۔ 99% جو ہے جب روح چلی جاتی ہے تو اسے کوئی جانکاری نہیں ملتی کہ اس کے پیچھے اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اس کے ماں باپ یا والدین کے ساتھ، سوائے اس روح کے جس کے اندر نور کی کثرت ہو، کیونکہ اس کے پاس اجازت ہوتی ہے، یا اس کے پاس نور کا جو ہے وہی ایک پروانہ ہوتا ہے جسے وہ سفر کر لیتی ہے اور نچلی دنیا میں بھی چلی جاتی ہے اور زمین پر بھی آ جاتی ہے اور مشاہدات کرتی ہے۔ ورنہ اکثر جن کے پاس نور نہیں ہے انہیں جانکاری نہیں ہوتی، وہ اپنی روح کے ڈیمینشن اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو فرق ہے صرف، تو جن کے پاس نور کی کثرت ہے ان کو وہ درمیانی عالم برزخ میں بھی چلی جاتی ہیں، دوزخ میں بھی چلی جاتی ہیں اور زمین پہ بھی آ جاتی ہیں۔ بس یہ نور جو ہے یہ ان کا پروانہ ہے کہ وہ، لیکن درمیانی روح جو ہے، دوست کی روح جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتی، یا اس دنیا کے اندر نہیں۔ درمیانی عالم برزخ ہے، وہ بھی نیچے نہیں جا سکتی نہ آگے جا سکتی ہے، محدود ہے۔ اس کے بعد نیوٹرل جہان ہے، اس کے بعد جنتے ہیں، اس کے بعد وہ نور آ جاتا ہے جو آگے چلے جاتے ہیں ان کو خبر ہو جاتی ہے اس بات کی۔ محترم زاہد خان صاحب، ایکچولی میں کچھ باتیں میری جانکاری میں ڈالی بھی جاتی ہیں، میں نے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی بکس اب تک پریکٹیکلی نہیں پڑھی ہیں۔ مجھے یہ جانکاری دی گئی ہے کچھ سورسز سے کہ آپ کی کچھ آڈیوز اس طرح سے موجود ہیں، اور شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ اس کو آپ کو آڈیو 42 کچھ نام دیا گیا ہے، جس میں آپ نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں۔ میں آپ کو صرف اپنی سنی ہوئی جانکاری بتا رہا ہوں، کنفرم آپ کر دیجیے گا، اور اگر اس میں کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل جائے یا خبر غلط ہو تو میں معذرت آپ سے ایڈوانس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے شک آپ بھی مانیں گے کہ وہ نور تھے، یا ان کی روحانی روح نور، یا جو بھی کچھ آپ نے کوالٹیز بتائی ہیں، اور ایک عظیم شخصیت آف اسلام گزرے ہیں حضرت علی جی، جن کو میگزیمم مسلمان ریسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ جو کیونکہ ان کے خاندان کو قتل و غارت کی گئی، حضرت علی کے بچے تھے اور ان حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کہلاتی ہے، کربلا میں جو قتل عام کیا گیا، تو ان چیزوں سے ان کی روحیں تڑپی ہیں، اور آج بھی وہ دنیا میں دونوں روحیں، علی جی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی، بدلہ لیتی ہیں، اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کربلا یا عراق وغیرہ ادھر سے ادھر ہوا ہے کچھ، تو وہ ان انسیڈنٹس کا بدلہ ہے جو کہ انہوں نے رسول اسلام صاحب کی فیملی کے ساتھ کیا۔ کیا اس طرح کی آپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں، اور اس ریگارڈنگ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ یہ وہ ارواح ہیں محمد اور علی کہ جن کے پاس نور بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے۔ تو جو ان کا مذہب بڑھتا جاتا ہے
تو کیونکہ یہاں ان کو آ کے کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے امتیوں کی. اب شیعہ حضرات بھی بہت زیادہ ہیں. تو جنتوں میں جو اوپر والا حال ہے وہ تو کچھ اور ہے. وہاں تو یہ پچھتاوا کرتے ہیں. اس اچھی دنیا میں جا کے ہر انسان کوشش کرتا ہے کیونکہ وہاں کا ماحول عجیب ہے. لیکن جب یہ ارواح نیچے آتی ہیں کیونکہ ان کے مذہب، ان کے امتیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو پھر نیچے آ کر ان کی وہی پرانی عادتیں آ جاتی ہیں. تو باوجود کوشش کے کچھ کام ٹھیک کرتی ہیں، کچھ غلط کرتی ہیں. تو اس سلسلے میں میں نے محمد کے جرم میں جو کتاب تھی اس کے بارے میں میں نے روشنی ڈالی. یہی نہیں بلکہ ہر بانی جو ہے مذہب کا، جس کی تعداد زیادہ ہے امتیوں کی، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ روح کی دنیا میں بھی جا کے حل پیش کرے. اب وہ حل پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ نیچے کی انوائرمنٹ میں روح بگڑ بھی جاتی ہے. اور ان کو موقع ملتا ہے کہ زمین پہ بھی آ کے جو ان کی امت ہے اس کے ساتھ جو ہے اس پہ اثر ڈالیں. اب وہ اثر کیسا پڑتا ہے اس کے متعلق وہ میں نے کتاب میں بیان کیا تھا. محترم زاہد خان صاحب، آپ کا ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. اصل میں بہت سارے کوشچنس ابھی ریمیننگ ہے اور ٹائم کی بھی لمیٹیشنس ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تک گفتگو ہو جائے تو تھوڑا آدمی ریلیکس بھی رہتا ہے. تو محترم جو ادر کوشچنس ہیں کیا آپ سے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. تو کیا آپ ٹمورو اویلیبل ہیں؟ ٹمورو فرائیڈے ہے، اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی اور بزی ہیں کسی کام میں تو ہم اس کے نیکسٹ ڈے کا کام رکھ سکتے ہیں. ویکینڈ کہے جاتے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے، سیٹرڈے سنڈے میں بھی بات ہو سکتی ہے. تو اپنا اویلیبل اینڈ سوئٹیبل ٹائم سر پلیز پرووائڈ کر دیجیے گا. اور اگر آپ ابھی بتا سکیں تو ہم گروپ ممبرس کو اناؤنس کر دیں گے. جیسے بھی آپ کا حکم. شکریہ. Thank you so much, Mr. Amir Faisal Sahab. Tomorrow is a Friday. Saturday and Sunday I'm not available because I have many activities going on. With all respect, maybe next week is possible. Monday or Tuesday is an opportunity. So thank you so much. جیسا میں نے بتایا کہ منڈے، سنڈے کو میں بتا دوں گا، منڈے یا ممکن ہے یا ٹیوزڈے. تو یہ پاسبلٹیز ہیں. اوکے سر، سارے ہی کام ہوتے ہیں دنیا میں. وی ول کانٹیکٹ یو آن منڈے مارننگ اور سنڈے ایوننگ اینڈ دین وین ایور یو ول پرووائڈ ٹائم وی ول اناؤنس اٹ اینڈ وی ول کنڈکٹ دا ڈسکشنس. تھینک یو فار کمنگ سر اینڈ پرووائڈنگ such a valuable and nice informations. Thanks you once again from all members of your discussion group. Thanks a lot. Thanks sir. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا ہے کہ جسم کی روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں. جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں روح بھی بالضرور پیچھے پیچھے کھینچی چلی جاتی ہے. اس لیے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے. تو کیا اس بات کو آپ مانتے ہیں محترم؟ بتائیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جسم کو صاف پاک رکھیں گے تو روح بھی اچھا ریئیکشنز دے گی، اور ہم جسم کو گندا رکھیں گے تو روح پہ فرق